30 नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़्ज़स समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक अल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम यस्लौनहा यौमद्दीन व मा हुम अन्हा बिगाइबीन व मा अदराक मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराक मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। जब आसमान फट जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब समुंदर फाड़ दिए जाएंगे, जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया दरा मालूम हो जाएगा। ऐ इंसान, किस चीज ने तुझे अपने रब करीम की तरफ से धोखे में डाल दिया? जिसने तुझे पैदा किया, तुझे निक सुख से दुरुस्त किया, तुझे मुनासिब बनाया और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। हरगिज नहीं, बल्कि असल बात यह है तुम लोग जज़ाओ सजा को जतलाते हो, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं। ये ऐसे मुअज़्ज़ज़ कातिब हैं जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। यकीनन नेक लोग मज़े में होंगे और बेशक बदकार लोग जहन्नम में जाएंगे। जज़ा के दिन वो इसमें दाखिल होंगे, वो उससे हरगिज़ गायब ना हो सकेंगे। और तुम क्या जानते हो वो जज़ा का दिन क्या है? वहां तुम्हें क्या खबर कि वो जज़ा का दिन क्या है? ये वो दिन है जब किसी शख्स के लिए कुछ करना किसी के बस में ना होगा। फैसला उस दिन बिल्कुल अल्लाह के हाथ में होगा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी मिन यफ्क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी व सामीन, मैंने आपके सामने सूरत अल-इंफ़ितार और सूरत अल-इंफ़ितार की तलावत और तर्जुमा पेश किया है। ये एक ऐसी सूरत है जिसके बारे में, क़यामत के बारे में अल्लाह ताला ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में एक मंजरनामा पेश किया है। सबसे पहले तो इंफ़ितार मस्दर है, जिसके मैंने हैं फट जाना, किसी चीज का टूट जाना, टुकड़े हो जाना, यानी दुनिया में इस निज़ाम को बिल्कुल फाड़ दिया जाएगा। इस सूरत का ज़माने नज़ूल उस तरह से है कि मक्का मुकर्रमा में नबूवत के इब्तिदाई अयाम में कुफार मक्का ये पूछते थे कि वो क़यामत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो कब आएगी? तो उसके जवाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तो ये भी फरमाया करते थे कि क़यामत का दिन या किसी की मौत का दिन तो अल्लाह ताला के सिवा मुझे किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मालूमात और आपको खबरदार करने वाला हूँ। तो उसी सिलसिले में इस सूरत मुबारक का मौजू भी जो है वो रोज़े क़यामत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत की गई है कि हदीस के मफ़हूम के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस किसी ने क़यामत का मंजर देखना हो, ऐसे देखना हो जैसे वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा है, तो वो सूरत अल तकवीर, सूरत अल इंफ़ितार और सूरत अल इंशिक़ाक़ को पढ़ ले तो पूरा क़यामत, बशर्ते कि उसको समझ के पढ़े। तो इसमें सर ये चीज बयान की गई है, अज़ीज़ान गिरामी, इसमें ये चीज बयान की गया है कि क़यामत के रोज हर इंसान को उसका किया दरा सामने आ जाएगा। इंसान को अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी अता करदा नेमतों, करम नवाजियों की याद दहानी भी करवाई और तंबीहात भी कराई हुई हैं।
آگے بڑھنے سے سامعین پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب بھی کسی چیز کا امتحان ہوتا ہے دنیا میں، فار ایگزامپل آپ ایک اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں جاتا ہے نا، تو اس کو پیپر نہیں بتایا جاتا، اس کو سوال نامہ نہیں بتایا جاتا، لیکن اس کو ٹائم ہوتا ہے 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے یہ بتا دیا جاتا ہے. لیکن اللہ جل شانہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے انسان پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے پورے انسانوں کو ایک پورا سوال نامہ بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، یہ سوال ہوگا، اس کا یہ جواب ہے، اس کا جواب بھی لکھ کے بتا دیا گیا، لیکن وقت نہیں بتایا گیا، لیکن سوال نامہ سارا بتایا گیا. جتنے دیر میں انسان کو زندگی ملی ہے، اس زندگی اس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ سارے کا سارا اس کو سامنے ایک ترتیب کے ساتھ ایک مالنامہ تیار کیا جا رہا ہے جو اس کو بتایا جائے گا. تو اس میں جو لکھا ہوا پہلی جو آیتیں ہیں 1، 2 اور 3 نمبر، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی یہ اس قسم کی زلزلہ، اس قسم کی آگ ہے، اس قسم کا زلزلہ جیسے فرمایا نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. تو اسی طرح سورۃ التکویر میں یہ فرمایا گیا ہے سمندروں میں آگ لگا. آگ کیسے لگائی جائے گی کہ جیسے پانی ہے نا، پانی کو سائنس کے فارمولے کے مطابق H2O کہا جاتا ہے. ایک ہائیڈروجن کے 2 حصے ہوتے ہیں، آکسیجن کا 1 حصہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پانی ہو جاتا ہے، لیکن ہائیڈروجن جلنے والی ہے، آکسیجن جلنے میں مدد دینے والی ہے. تو دنیا کے جتنے سمندر ہیں، جب وہ زلزلہ اتنا بڑا آئے گا تو سمندروں کے نیچے سائنس والوں نے یہ بتایا ہے کہ نیچے بڑے بڑے لاوا اور آگ اس کے نیچے جل رہی ہے، اس کے نیچے بہت بڑا طوفان نیچے آگ کا برپا ہے نیچے سمندر کے بھی. تو جب یہ قیامت کا زلزلہ آئے گا تو لوگ جو ہیں وہ جو زمین جب پھٹے گی تو ہائیڈروجن جو ہے وہ اسی جو لاوے کا شعلہ اسے آگ پکڑے گی، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ ہونے کا حکم دیا جائے گا. تو دونوں الگ ہو جائیں گی، تو ہائیڈروجن چونکہ جلنے والی ہے اور آکسیجن جلانے والی ہے، تو پورے سمندروں میں ایک آگ بھڑک اٹھے گی. اس لیے سمایا گیا ہے جب سمندروں میں سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی، اس دن پھر ایک منظرنامے کا دوسرا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ اس دن قبروں سے سارے مردے جتنے بھی ہیں اس کو نکال کے سامنے قیامت کے منظر سامنے پیش آ جائے گا، مردوں کو نکال کے ایک میدان حشر کی طرف لے جایا جائے گا. تو اس وقت کا جتنا بھی اس کا جو آکسیجن کا جو دھماکہ ہوگا یا سمندروں میں آگ گئی، اس کا صحیح جو معاملہ کتنا اس کا سائز ہوگا، یہ اصل صورتحال تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ سمندروں کا بھی پانی ہے، زمین کے اندر نیچے بھی پانی ہے. جیسے ہم خشکی میں نیچے کنواں کھوتے ہیں، اس میں بھی پانی ہے، پتہ نہیں اس میں بھی شاید آگ لگ جائے، یہ کوئی پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے قبل کا یہ تو قیامت کا پہلا منظرنامہ پیش کیا گیا ہے کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے اور قبریں کھول دی جائیں گی. تو اس کے بعد یہ تفسیر سمانی میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو چیزیں زمین کی تہہ میں ہوں گی وہ بھی زمین اگل کے باہر رکھ دے گی، اور جتنے خزانے ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے. تو اس وقت انسان کو بتا دیا جائے گا، اس وقت ہر شخص کو بتا دیا جائے گا کہ عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر اس شخص کو بتا دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. اس کے 3 مطلب ہیں جی، اس کے تینوں مطلب جو ہیں یا اس سے زیادہ بھی جتنے ہو سکتے ہیں جو اس میں درست اس میں فٹ ہوتے ہوں، وہی اس کا مطلب ہے. پہلے مطلب یہ ہے کہ جو اچھا یا برا عمل کر کے اس نے آگے بھیجا انسان کو وہ ما قدمت ہوگا، اور جس کو کرنے سے وہ بعد رہا وہ مؤخرت ہوگا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے، اور جو بعد میں کیا وہ مؤخرت ہے. یعنی آدمی نے اپنا مال نامہ ترتیب وار اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی کس کو مقدم سمجھا اور کس کو مؤخر کیا. مثلا جب نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا،
آپ کو حکم اذان کی اذان میں آپ کو بلاوا آ گیا کہ مسجد کی طرف جانا ہے، لیکن آپ چھوڑ کے کہتے ہیں نہیں جی میں بھی فلاں کام کر لوں فلاں کام کر لوں، تو اس سے یہ ہوگا کہ انسان کو اس کا جو کس کو ترجیح دی اس نے، کس کو مقدم سمجھا اور کس کو کیا اس نے نماز کی طرف اپنا قدم بڑھایا یا ابھی دنیا داری کے معاملات میں محفوظ رہا۔ تو اسی طرح کے ایک اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ کسی مسجد کے سامنے نماز پڑھانے کے لیے گئے، تو اچانک کسی بندے نے آیا کہ فلاں آ کے بتایا کہ فلاں محلے میں 2 بندے لڑ پڑے ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نماز چھوڑ دی اور جو جھگڑا مٹانے کے لیے چلے گئے، اتنی دیر میں نماز لیٹ ہو گئی یا قضا ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت جی آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے تو نماز چھوڑ دی اور جھگڑا مٹانے کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے بولا بھائی نماز کی قضا ہے اور خدمت کی قضا کوئی نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جب نماز میں بندہ جو ترجیح کس چیز کو دیتا ہے اور کس چیز کو وہ لیٹ بعد میں کرتا ہے، یہ بھی قدامت و آخرت کا ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے، تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو اچھے اور برے معاملہ آدمی نے کیے وہ قدامت ہیں، اور جو اثار و نتائج انسانی معاشرے میں وہ پیچھے چھوڑ کے آیا وہ آخرت ہے۔ جیسے کسی نے صدقہ جاریہ دیا تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ مثلا اگر کسی نے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے کوئی ادارہ بنایا یا بچوں کو پڑھانے کا انتظام کیا، تو جتنی دیر تک وہ انتظام چلتا رہے گا اس کا ثواب جاریہ اس کو ملتا رہے گا۔ یا قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے اس نے کوئی مدرسہ بنایا، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے جو اس نے بندوبست کیا وہ بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ یا کسی نے اگر کسی علاقے میں مسجد بنوا دی تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے آسانی ہو، تو وہ بھی ما قدمت میں ہے، اس نے کس نیت سے بنوائی، دنیا میں دکھاوے کے لیے نہ بنائی ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہو، تو وہ اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح کچھ ایسی گناہ ہیں جو انسان معاشرے میں کاٹ جاتا ہے۔ مثلا فار ایگزامپل کسی نے کوئی فتنہ پیدا کر دیا، تو جتنی دیر تک وہ فتنہ چلتا رہے گا، چاہے وہ فتنہ پیدا کرنے والے انسان کی زندگی کے دوران یا اس کے مرنے کے بعد، وہ فتنے کے اثرات جتنی دیر تک چلتے رہیں گے اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ فار ایگزامپل جیسے کسی نے فرمایا کہ یہ قتل کرنے والا بندہ، حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو چونکہ انسانی زندگی میں قتل کی سب سے پہلی بنیاد اس شخص نے ڈالی تھی، پر رہتی دنیا تک جتنے قتل ہوں گے وہ اس قاتل کے قابیل کے کھاتے میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اس نے وہ قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ اس طرح کو اگر کوئی گناہ کاری کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ جتنی دیر تک اس کی جو اس کے اثرات چلتے رہیں گے وہ اس کے گناہ میں لکھے جاتے رہیں گے۔ اس طرح جیسے آج کل عدالتوں میں، ہماری عدالتوں میں بھی یہ بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے کہ جو کوئی بندہ کسی کے ساتھ کوئی بد انصافی کرانا چاہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وہ گناہ خرید کر لے آتا ہے۔ تو وہ جو گناہ خریدے جائیں گے، وہ جو بندے خریدے جائیں گے، ان کا گناہ، اس کی گواہی کا جو غلط طریقے سے ناانصافی ہوئی اس کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جو اس نے جس چیز کے اثرات اپنی زندگی میں انسان پیچھے چھوڑ کے جائے گا اس کا گناہ اس کو دنیا میں ملتا رہے گا۔ فار ایگزامپل جیسے کسی سامعین کرام، جیسے اس معاشرے میں لوگ آج کل کو مذہبی رسمیں بھی مختلف قسم کی پیدا کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ دین سے ہٹ کر ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی باتوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور اپنی باتوں پہ زور دے کے ایک غلط شرکیہ رسومات کو معاشرے میں جاری کر رہے ہیں۔ تو جتنی دیر تک وہ جس رسم میں جاری رہے گی وہ بھی ان کے کھاتے میں لکھی جاتے رہیں گی۔ اس کے بعد آ گیا جی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے پر رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لفظ کریم، رب کریم کیوں کہا گیا؟ کریم کے معنی ہے، کرم کے معنی ہے عظمت، شرف، عزت اور سخاوت۔ کریم وہ ہے جو وعدہ کرے تو پورا کرے، کریم وہ ہے جو قدرت پا کر بھی قصور معاف کر دے، جو عیب دیکھ کر بھی
جو عیب دیکھ کر بھی پردہ پوشی کرے، جو قصور معلوم کر کے بھی اس سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا ہے۔ دہان میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جاؤہم رسول کریم، یعنی اللہ تعالیٰ رسول کریم کو بھیجنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ قرآن حکیم کو اتارنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے کیونکہ وہ اجر کریم عطا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان کو اپنی نعمتیں جتلائی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا ہے؟ کہتے ہیں الذی خلقک فسواک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا۔ پیدا کرنے والی دنیا میں اور کوئی طاقت نہیں، صرف انسان ہی کو نہیں، کائنات کی ہر چیز، فصلیں، شرند پرند، کائنات کے اندر جتنے سیٹلائٹس موجود ہیں، جتنی کیکشیں موجود ہیں، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ کوئی اس کے علاوہ پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فسواک کہتے ہیں برابر برابر، عدل سے برابر برابر۔ فار ایگزامپل یہ ہے سامعین کرام کہ جیسے یہ ہمارے جبڑا ہے، یہ ہمارا چہرہ ہے، جو اس کو دیکھنا، ایک چہرے کو اگر ایک تھوڑی سی سائڈ اوپر نیچے ہو تو انسان کتنا بھیانک نظر آئے، یا یہ دانت تھوڑے سے اوپر نظر آنے لگے اور یہ لب ہمارا جو اوپر والا جو ہے حصہ وہ نیچے آ جائے، یا نیچے والا تھوڑا دانت تھوڑے واضح ہونے شروع ہو جائے، انسان بڑا بھیانک نظر آتا ہے۔ اس طرح جو ہمارے کان ہیں دونوں طرف سے بالکل برابر برابر ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہو تو انسان کیسا بد شکل نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں بالکل برابر برابر بنی ہیں۔ ان برابر والی آنکھوں کے اندر اتنے زیادہ سیلز ہیں جو کہ انسان کو رنگ کی والی چیز جس رنگ میں ہوتی ہے اور جس طرح کی ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مطلب سائز کی ہوتی ہے وہی صورت اس کو دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس طرح آنکھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو پردے بنے ہوئے ہیں، جیسے انسان کو گاڑی چلا رہا ہو نا، سامنے وائپر چل رہے ہو تو ڈرائیور کو کتنی مشکل پیش آتی ہے، لیکن یہ آنکھوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ اس میں جتنی سامنے اس کو دیکھتا بھی سب سے زیادہ اسی سے ہے، اسی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے ڈسٹ آتی ہے، اس کے سامنے دھوپ کی وہ شدت بھی آتی ہے، گرمی کی شدت بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی اپنی حکمت رکھی ہے کہ اس کے سامنے جو پورٹے بنے ہوئے نا یہ وائپر کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح سے وائپر کا کام کرتے ہیں کہ یہ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا کوئی ٹائم بھی نہیں لیتے، حالانکہ جب وائپر چلتے ہیں تو ڈرائیور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی قدرت سے ایسا ایک فلیکسیبل جلد اس کے اوپر رکھ دی ہے کہ اس کے اوپر بال بھی ہیں کہ پانی کی شدت بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، دھوپ کی شدت بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، جو آنکھوں کو دیکھنے کے لیے وہ برابر استعمال کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ آگے بیان فرماتے ہیں فَإِي صُورَةٍ مَا شَارَكَ بعد، یعنی ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں بنایا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے بہت بہترین نسبت تناسب کے حساب سے بھی، جتنا کسی جسم کے حساب سے کسی بڑا جسم ہے تو اس کے ہاتھ پیر بھی اسی طرح سے بڑے ہوں گے، جس کا چھوٹا قد ہے اس کی اعضاء کی نسبت تناسب بھی اس حساب سے ہی چھوٹی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بنایا، ہر چیز کو بڑی ترتیب کے ساتھ اچھے طریقے سے، جیسے یہ ہمارے کان ہیں، کانوں کے ساتھ باہر کی طرف جو تھوڑی سی کرویچر سے بنے ہوئے، کرو سی بنی ہوئی ہیں، وہ اس میں سر انسان کے اندر جو بھی آواز جاتی ہے وہ انسان بڑے اچھے طریقے سے سن لیتا ہے۔ صرف یہ سنتا ہی نہیں ہے، جب کوئی بندہ باہر کوئی کھانس رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کان کی آواز جو اس میں پڑتی ہے اس کو دیکھتی، آنکھ دیکھتی تو نہیں ہے، لیکن جو اس کے کان میں جو آواز پڑتی ہے اسے دیکھ لیتا ہے کہ یہ فلاں بندہ بات کر رہا ہے، فلاں بندہ کھانس رہا ہے۔ کان میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی رکھ دی ہے۔ اسی طرح جب اپنی آنکھیں دیکھیں، ہمارا منہ دیکھیں، منہ کے اندر دانتوں کی ترتیب دیکھیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی بڑی اندر مشین لگی ہوئی ہے جس کو ہر چیز کو وہ ڈیزالو کرتی ہے حسب ضرورت، وہ اس میں ہر چیز کی غذائیت کی ذائقہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ ترکیب کس کے بس میں ہے؟ کسی اور کے بس میں ہے نہیں۔ ساری سر سامعین کرام آگے لکھا ہوا ہے کہ کل بل تکذبون بالدین،
بڑا پیارا فکر ہے جی. اللہ انسانوں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تم یوم القیامت کو، یوم دین کو، یوم الحساب کو تم جٹلاتے ہو. حالانکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی تو اس کو تھوڑا سا پچھلی آیتوں کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو دیکھا جائے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی. کیا اس نے زبان سے کوئی شرکیہ عمل کیے، یا اس نے کوئی نیکی کی بات کی، کسی کو نصیحت کی، یا کسی کو جھوٹ بولنا سکھایا، کوئی برائی کے لفظ کسی کو برائی کے لیے ٹیچنگ کی یا کسی کو اچھائی کے لیے ٹیچنگ اس کی. اس طرح کان ہے، کیا اس نے اپنے کانوں کو مختلف قسم کے گانے یا فحشہ باتیں سننے کے لیے استعمال کیا، یا کانوں کو اپنے جائز اور درست باتیں اور اللہ کے قانون کے مطابق باتیں سننے کے لیے اس نے استعمال کیا. یہ بھی اس میں جس طرح سے آنکھیں ہیں، آنکھوں کو کیا اس نے کوئی فحشہ فلمیں دیکھنے کے لیے، یا کوئی برائی کے ناچ ڈانس دیکھنے کے لیے، یا فلم سینما میں بیٹھ کے دیکھنے کے لیے استعمال کیا، یا کوئی اللہ کی قدرت کو دیکھ کے اور سمجھنے کے لیے اس نے استعمال کیا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کا دماغ بنایا. کیا اس نے دماغ کو قرآن پاک کو سمجھنے، انسان کی ضروریات کو سمجھنے، انسان کی ہمدردی کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے استعمال کیا؟ کس طریقے سے استعمال کیا؟ اتنی بڑی نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، زبان ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، دماغ ہے، اور اتنی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے بندہ صرف اگر دماغ کو دیکھ لے نا، دماغ کی چھوٹی سی ایک جگہ پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مفت میں گڈریوں کی بھی عطا کر دیا ہے، اور ایک پروفیسر کو اور ایک عالم دین کو بھی عطا کر دیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس دماغ کو وہ کس معاملے کے لیے استعمال کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دماغ، آنکھیں، کان، زبان دیا، اس کو ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ اس طریقے میں استعمال کرتا ہے. اگر وہ برے طریقے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بل تکذبون بالدین. اس کا مطلب یہ ہے اگر تو میری ان نعمتوں کو جٹلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تو یوم قیامت کو جٹلا رہا ہے. حالانکہ بڑے صاف اور بڑی ایزی سی بات ہے کہ جس خدا نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائی ہے تو کل کو اس کا حساب بھی لے گا کہ تم نے یہ ساری صلاحیتیں کس کام کے لیے استعمال کی تھی. کیا تم نے شرکیہ باتیں کی تھی یا حق کی بات کی تھی؟ کیا تم نے جھوٹی گواہی دی تھی یا حق کی گواہی دی تھی؟ کیا تم نے آنکھوں کو سینما کے دیکھنے کے لیے استعمال کیا تھا یا کسی اور چیز کے لیے استعمال؟ سارے چیز کا حساب اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. حالانکہ آگے لکھا ہوا ہے، سامعین کرام، آگے لکھا ہوا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نگران مقرر کری ہیں. دو استاد پروفیسر صاحب آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی سر، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے. سر بات تھوڑا سا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پر کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں جو کہ کرامن ہے، کریم ہیں، وہ جھوٹ نہیں لکھتے، سچ لکھتے ہیں. جو چیز آپ کرتے ہو وہ ترتیب اور اس کو لکھتے جاتے ہیں. پھر وہ اس ترتیب سے لکھتے ہیں کہ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، تمہاری نیت کو بھی وہ جانتے ہیں. آگے فرمایا گیا ہے، میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں سر. آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے جنت میں ہوں گے. وہ ان الفجار علی، فجار کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنے والے. معاشرے میں اکثر لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کے درمیان اس طرح کے اختلافات پیدا کرتے ہیں اور شیطانی عمل کر کے لوگوں کو لڑا دیتے ہیں. تو وہ جو فجار ہیں، جیسے فجار کیسے کہتے ہیں، تفجیر، دھماکہ کرنا، کسی کو توڑ دینا یکدم کو ایسی طاقت استعمال کر کے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ معاشرے میں فتنے اور فساد پیدا کرنے والے ہیں، جیسے فرمایا گیا ہے ان الفتنہ اشد من القتل. تو جو لوگ فتنہ پیدا کرتے ہیں، معاشرے میں توڑ پھوڑ، لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی اس دن دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. یصلونھا یوم الدین وما هم عنھا بغائبین، اور ان کو اس دن چھپ نہیں سکیں گے. وہ اللہ تعالیٰ ان کو غائب نہیں ہونے دے گا. وہ کہتے ہیں، پھر آگے فرمایا گیا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک، یعنی اللہ تعالیٰ دو دفعہ فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یوم الدین کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کی کوئی طاقت نہیں ہوگی. والامر یوم الدین، اس دن صرف اللہ تعالیٰ کا امر حکم چلے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کل کو کوئی بندہ کہ میرا فلاں پیر ہے یا میرا فلاں کوئی رہنما تھا، وہ مجھے یہ پڑھاتا تھا، وہ مجھے کل بچا لے گا. نو،
کسی صورت میں بھی کسی اور کی طاقت نہیں ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. آپ نے جو ہے وہ طبیعت اور بیماری کی حالت کے باوجود اپنی پوری کوشش کی اور بہت اچھا پروگرام آپ نے پیش کیا. ڈاکٹر نذیر خان صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ پرویز بھائی نے پچھلے سے بہتر کر دیا ہے. تلاوت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے، لیکن اس میں بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا امپرومنٹ میں اور گنجائش ہے کافی. تو اس پہ ذرا دیکھیں. اور مگر انہوں نے نوٹس وغیرہ اچھے تیار کیے تھے، اور اس کو انہوں نے پڑھنے میں یہ ہے کہ انہوں نے کتاب نظر آ رہی تھی. اگر وہ کتاب کو وہ کچھ اس طرح سے رکھتے کہ وہ نظر نہ آتی، کہ وہ ان کی کاپی صاف صاف نظر آ رہی کہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. اس کا بھی خیال رکھیں کہ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ جو نوٹس وہ ایک نظر دیکھیں اور آپ بات کو کنٹینیو رکھیں. تو یہ ماشاء اللہ مگر اختر پرویز میں امپرومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بڑا اچھا تیار کیا تھا آپ نے، مضمون بہت اچھا تھا آپ کا، لیکن وہی ہے کہ آپ نے مضمون بہت زیادہ لمبے لے لیے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ٹائم آپ کنٹرول نہیں کر سکے. اگر آپ تھوڑی آیتیں کم لیتے ہیں نا تو اپنے وقت پہ آپ متعین کر سکتے ہیں اور بہتر طور سے پیش کر سکتے ہیں. یہ میرے سے چند باتیں تھیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک. شکریہ سر. تو میں نے جو اس میں نوٹ کیے چیزیں وہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، بتاتا ہوں. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جو پروگرام ہے وہ بہت اچھا پروگرام تھا. میں تو بہت امپریس ہوا ہوں، کیونکہ میں باقاعدہ نوٹس لے رہا تھا. تو انہوں نے تقریباً جو ہے وہ 14 واقعات جو ہے نا 14 مثالیں بیان کی ہیں. بڑی تسلسل کے ساتھ یہ مثالیں بیان کی. انہوں نے مثالوں کے ساتھ جو ہے نا اپنا جو درس وہ دیا ہے. اور یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر جب آدمی مثالیں دیتا ہے تو عام لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے چیز سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ انتباہ کیا ہے کہ آج جو ہے نا یہ آیات ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں اور آج کی کیا اس میں جو ہے امپلیمنٹیشن ہے. تو یہ بڑی اچھی ان کی جو وہ کاوش تھی اس لحاظ سے. لیکن یہ کہ حدیث انہوں نے کوئی بھی پیش نہیں کی. ان کے پورے پروگرام میں ایک حدیث بھی نہیں آئی، جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا درس ہم دے رہے ہیں تو ہم عالم نہیں ہیں. تو ہمارے جو درس میں جو بنیادی طور پہ چیز آتی ہے کہ یا جیسے اصول ہے کہ جو درس ہے وہ قرآن کا درس سب سے پہلے قرآن کے ہی دوسرے مقامات سے ہوگا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہوگا، اس کے بعد جو ہے پھر ہم اپنی رائے بھی دیں گے اور اس کا انطباق بھی کریں گے. انہی کی روشنی میں ہم جو ہے نا اسی دلیل کی روشنی میں اس کو آگے لے کے چلیں گے. لیکن یہ کہ آپ نے جو ہے نا اس کو حدیث والا پارٹ جو تھا نا وہ آپ کا رہا، جہاں سے بھی آپ نے جو بھی حوالہ جات لی ہیں ان میں غالباً احادیث نہیں تھیں اور آپ اس کو نہیں پیش کر سکے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اردو کی اپنی جو ہے نا وہ ووکیبولری ہے، اس کے اپنے سپیلنگز ہیں. اور جیسے انگلش کے سپیلنگز بولتے ہیں تو اس کی میننگ بھی چینج ہوتے ہیں اور وہ اچھے بھی نہیں لگتے کہ کوئی بندہ ایسے بول رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اردو بھی اچھی نہیں. جیسے گناہ ہے تو گاف کے اوپر پیش ہے، زبر نہیں ہے. اب اس کو گناہ کہیں گے تو وہ اس کے ایکویولنٹ نہیں ہے گناہ کے. تو وہ جو اس قسم کے لفظ آپ کی عام زبان میں ہے نا اس کو آپ نے درست کرنا ہے. اس کو آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ اس سے وہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہماری زبان میں کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں جو کہ ہم پراپرلی نہیں کر سکتے. اس کے بعد آیت کے بعد دوسری آیت پہ آنا، وہ کس طریقے سے شفٹ کریں گے، یہ جو ٹیکنیکس ہیں اور یہ جو علماء حضرات ہیں ان کے دروس سے مل سکتی ہیں. جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی بہت سی آڈیو کیسٹس ہیں، خرم مراد صاحب کی ہیں، مولانا اشرف ہاشمی صاحب کے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی خاصی لسٹ ہے پوری. تو جو بھی آپ کو جو اپنا مدرس ہے جو پسند ہے اس کی آپ آڈیو کیسٹ لے لیں اور ان کے 2-3 دروس اس نقطہ سے سنیں کہ وہ واقعات کیسے دیکھتے ہیں آتے ہیں، حدیث کیسے لے کے آتے ہیں اور وہ شفٹ کیسے ہوتے ہیں ایک آیت سے دوسری آیت پہ، وہ کون سے الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسری آیت کو لے کے. ہم اب دوسری آیت پہ چلتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے یا اس میں یہ اس کس طریقے سے کرتے ہیں. جیسے آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے یا آپ نے یہ استعمال کیا، پھر آپ نے لکھا کہ اس کے بعد آ گیا، تو یہ مجھے زیادہ مناسب نہیں لگا کہ آپ ایک آیت سے دوسری آیت میں جانے پہ ایک موضوع سے دوسری آیت میں اس قسم کے. تو انشاءاللہ وہ چند ایک آپ آڈیو کے صرف تفصیل کے سن لیں، کیونکہ آپ پاس ماشاء اللہ موبائل ہے. موبائل میں جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے پاس ایک دروس.com ویب سائٹ ہے، اس میں ساری آڈیو کیسٹ پڑی ہوئی ہیں. آپ نے جو بھی اگلا مضمون تیار کریں اس سے ریلیٹڈ 2-3 آڈیو کیسٹ لے کے سنیں اور اس سے دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے.
ٹھیک ٹھیک سر، اچھا اس کے جزاک بعد اللہ جو جی۔ حدیث ہے نا اس کو ایسے نہ کریں کہ آپ جب پروگرام دے رہے ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً کوئی حدیث آ گئی اور آپ نے کوشش کر کے اس کو بیان کر دیا، جیسے آپ نے الفتنہ تو اشد من القتل ہے تو اس کی پروننسیشن صحیح نہیں تھی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے تیار نہیں کی تھی، آپ کے ذہن میں آ گئی تھی اور آپ نے اس کو بیان کر دیا تھا۔ تو کوشش کریں حدیث جو ہے نا وہ ریفرنس کے ساتھ ہو اور پہلے سے آپ کی تیار ہو، اس کی ورڈنگ آپ پڑھ چکے ہوں، یا اس کا صرف ترجمہ بیان کر دیں مفہوم کے ساتھ نا۔ لیکن اگر آپ عربی پڑھیں تو عربی آپ کی اچھی تیار ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسری میں نے چیز نوٹ کی ہے۔ تو میں تو آپ کو بہت مبارک دوں گا اختر پور صاحب کے، ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ نے تیاری کی ہے، اور اس کے عالم کا آپ کا آپریشن ہوا تھا، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی تشریف لائے تھے اور اس دفعہ آپ تیاری کے ساتھ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی آواز میں، آپ کی زبان میں بہت تسلسل ہے، یہ ایک بہت بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ تو آپ جو اپنی، اور آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ جو پچ ہے وہ بہت سمجھانے والی ہے، پولائٹ ہے، سخت نہیں ہے، تو یہ ایک مدرس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ یا آپ خود کچھ جزاک کہنا اللہ چاہیں خیر، تو بات کر لیں۔ ایک چیز میرے جزاک اللہ خیر۔ جی اختر بھائی، ایک سے بڑی اہم چیز یہ رہ گئی تھی کہ وہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ ایک صاحب نماز چھوڑ کر چلے گئے خدمت کے لیے، جھگڑا چھڑانے کے لیے، اور وہ نماز دیر سے ہو گئی، قضا ہو گئی۔ میرا خیال ہے یہ نماز کی تو صورتحال یہ ہے کہ ایک نماز اگر چھوٹ جائے تو مطلب چھوڑ دیا جائے نماز، مطلب، اور وہ تو پھر آدمی پڑھتا رہا تبھی وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے اس کو خیال رکھیں کہ اس طرح کی چیزیں نا جو کنٹروورشل ہو جائے گی کہ نماز کی اہمیت کو کم کرنے والی بات۔ تو میرا خیال اس واقعے کو دیکھ لیجیے، وہ واقعہ کیا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو میں اس کی طرف کہ نماز کی اہمیت کو کم نہ کر جائے۔ صحیح صحیح سر، صحیح، جزاک اللہ سر، بہت شکریہ سر، رہنمائی کرنے کا بہت بہت شکریہ سر۔ آپ کا شامل ہونے کا بہت شکریہ، اور اتنی محنت سے پروگرام نے تیار کیا۔ اللہ بہت تعالیٰ آپ شکریہ، کو میں سر پروگرام میں جلد، انشاءاللہ اینڈ تک آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد اور مکمل سے عطا فرمائے۔ جی کامران علی بھائی، آمین سر، آپ کی آمین۔ باری ہے اب۔ جی کامران بھائی، آپ بند کر لیں اپنی ویڈیو جو ہے۔ میں کوئی بات نہیں سر، میں دیکھتا ہوں سر۔ نہیں، اپنی ویڈیو صرف جو ہے اس کو بند کر لیں، میں سٹاپ کر دیتا ہوں، سلاپ نہ کریں، میں نے کر دی ہے۔ جی ٹھیک ٹھیک کامران، ٹھیک، کامران میں آپ کو ویڈیو کھول دیتا ہوں، میں نے آپ کی ویڈیو بند کی ہوئی تھی۔ جی میں نے کھول دی ویڈیو، آپ آ جائیں۔ جی بسم اللہ کر لیں آپ۔